नाज़रीन, ये वीलॉग जिस इशू के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं इसके ऊपर कम से कम 1 या 2 दिन लेट हूँ। इस पूरे मामले का ताल्लुक जो है वो आपके इस खानदानी सिस्टम के साथ है, खानदान के साथ है। ये जो वाकया पेश आया है आबिद शेर अली साहब का, उसके अंदर चंद बारीकियां हैं जो मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूँ, और ताकि वो आप उसको मद्देनजर जरूर रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये वीलॉग जिस इशू के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं इसके ऊपर कम से कम 1 या 2 दिन लेट हूँ, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ईद का दिन था और ज़ाहिर बात है ईद का दिन आप फैमिलीज़ के साथ गुजारना जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फैमिलीज़ जो होती हैं वो हम उनको बड़ा कम टाइम दे पाते हैं, और गालिबन ये इसी तरह के त्यौहार होते हैं, इसी तरह के दिन, ख़ास दिन होते हैं जब आप अपनी फैमिलीज़ को जो है वो टाइम दे पाते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं ये बात करने की इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि शायद इस पूरे मामले का ताल्लुक जो है वो आपके इस ख़ानदानी सिस्टम के साथ है, ख़ानदान के साथ है, कि उनकी आपकी अपनी अपनी ज़िंदगियों में कैसी जगह है। ये ईद का दिन हम क्यों मनाते हैं, हम ये किस लिए मनाते हैं? ये इसीलिए मनाते हैं कि अपने बड़े क्लोज़ रिश्तेदारों के साथ, ऐसे रिश्तों के साथ जिनके साथ होते तो हमारे बहुत क्लोज़ हैं, लेकिन काम की वजह से, दिन भर की मसरूफियत की वजह से आप उनको वो वक्त नहीं दे पाते, तो तब आप ये टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप हों, आपके बीवी बच्चे हों, आपके बहन भाई हों, आप उनके साथ वो चंद फुर्सत के वो लम्हात जो है वो आप उनके साथ गुजार सके, ताकि वो दिन जो है वो अच्छा गुजर सके। ये सारी बात कहने का मकसद क्या था? ये सारी बात बताने की वजह ये थी कि ये जो वाकया पेश आया है आबिद शेर अली साहब का, इस पर आपको डिटेल तो अब तक काफ़ी हद तक पता लग चुकी है, इसलिए मैं इसलिए आपको उस पर बोर नहीं करूँगा, लेकिन उसके अंदर चंद बारीकियाँ हैं जो मैं पिन पॉइंट करना चाहता हूँ, और ताकि वो आप उसको मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। और फुटेजेस आप कई दफ़ा देख चुके हैं, मैं आपको दोबारा वो नहीं दिखाऊँगा क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज भी इस किस्म की है कि मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, और वाक़े की काफ़ी हद तक डिटेल आपको पता लग चुकी है। लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दो साहब, ये जो नाम है इनका, शाहिद खान साहब हैं जो आबिद शेर अली की वीडियो बना रहे थे। उनके बेटे का नाम है शायान, और अब तक की जो खबर मेरी जो मौसूल हुई है उसमें मुर्तज़ा अली शाह साहब जो रिपोर्टर हैं, यूके के अंदर होते हैं, मेरे फॉर्मर कॉलीग भी रह चुके हैं, उनका इनपुट इसके अंदर शामिल है, इसलिए मैं उनको क्रेडिट भी देना चाहूँगा इस बात का। उन्होंने इस सारी जो तफसीलात मेरे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि जी एक तो सबसे बड़ी बात ये कि ये जो कहा जा रहा है कि जी इन साहब ने जो है वो कोई बुकिंग नहीं कराई हुई थी और क्यों जंप करके ये आए, क्यों जंप करके आए और अंदर आके बैठ गए। अच्छा, इसके अंदर ये जो लड़का ये सारी बातें कर रहा है, एक तो मैं हैरान हूँ कि ये या तो लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि आप इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हैं, आपके ख्याल में ये कोई भैया कबाब पे आप आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, या ये कोई लाहौर का कोई ऐसा रेस्टोरेंट है, बट कढ़ाई है या बुद्धू खान है, जहाँ पे आपने जान पहचान के चक्कर में जो है वो उन्होंने ना रिजर्वेशन देखी ना कुछ देखा, लोगों की लाइन लगी हुई और उन्होंने लाइन जंप करवाई और आपको लाके बिठा दिया। ये यूके का रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर तो वहाँ पे भी ये सूरत हाल शुरू हो गई है कि इनकी फैमिलीज़ को जो है वो क्यों जंप करा के जो है वो अंदर बिठा दिया गया है, तो फिर इसका मतलब है कि यूके का अपना निज़ाम बड़ा ख़राब है। तो रिजर्वेशन की जो स्लिप है वो भी आबिद शेर अली साहब की तरफ से और उनकी फैमिली की तरफ से जो है वो जारी की गई। सुलेमान शहबाज भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जानिब से जारी की गई, जिसके अंदर नज़र आ रहा है कि 13 लोगों की वहाँ पे रिजर्वेशन हुई हुई है और 13 लोग आके वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाले जो पॉइंट है ना, इसको तो 1 मिनट के लिए उठा के साइड पे कर दें। जी क्यों जंप हुई थी, तो हमने इस वजह से सब कुछ किया। अच्छा, अगर तो वैसे क्यों जंप हुई भी थी, 1 मिनट के लिए अगर क्यों जंप हुई भी थी, 1 मिनट के लिए इस बात को मान भी लिया जाए, तो आप ज़रा मुझे बता सकते हैं कि किस हैसियत में आप वहाँ पे जाके उन्हीं लोगों से डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट से आप रब्ता कर सकते हैं, रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है आप उनसे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं कि जी ये क्यों हुआ है, ये इस तरह ये नहीं होना चाहिए था, एक बात। या ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, आप जाके बिल्कुल इस पर लॉ सूट जाके फाइल कर दीजिए कि जी देखें ये नाइंसाफ़ी हुई है और इसका जो है वो हमें इंसाफ मिलना चाहिए, आप ये कर सकते हैं। लेकिन कभी भी जाके आप यूँ किसी भी गेस्ट को जो है वो आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते, एक बात। आगे आ जाएँ। उसके बाद ये जो लड़का है शायान, इसके मैंने चंद इंटरव्यूज़ देखे हैं जो चंद यूट्यूबर जो ख़ास तौर पे
اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، میں اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. انہوں نے اس کو کہا کہ جی آپ بڑا زبردست کام کیا آپ نے، مطلب آپ 16 سال کے اور آپ نے بڑا زبردست کام کر دیا. اس لڑکے کے ساتھ بیسک جو پرابلم ہے، اس کو پاکستان کے پورے سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے نالج ہی نہیں ہے. یہ بیسکلی 4 تقریریں سنی، 2 فیس بک کی پوسٹ دیکھیں، 3 ٹویٹس دیکھیں اور نے کہا اللہ بس مجھے پاکستان کے بارے میں سب پتہ لگ گیا، اب میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے بس. اور یہ اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ میرا بھی کئی ایسے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے واسطہ پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب ایسے ہیں، قطعی طور پہ نہیں، لیکن کافی لوگ اس قسم کے ہیں جن کو لیک آف نالج، لیک آف کمپلیٹ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی یہ جو مائنڈ سیٹس ہیں اس طرح کے بنا لیے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ آپ نوٹ کیجیے گا، ساتھ ساتھ ان چیزوں کو نوٹ کیجیے گا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ جو صاحب ہیں جو شاہد خان جو ویڈیو بنا رہے ہیں، جو عابد شیر علی کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، وہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں. لیکن ان کی بیگم اور ان کا بیٹا، ان دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا کہ انہوں نے یوں کر کے فون پکڑا ہوا ہے اور وہ فون کے سامنے ہے، وہ فوٹیج کے اندر نظر آ رہے ہیں. سو بیسکلی یہ نظر آ رہا تھا، اور یہ کہا بھی ہے اس لڑکے نے انٹرویوز کے اندر کہ میری والدہ جو ہے نا اٹھ کے پھر گئی عابد شیر علی کے. سو بیسکلی آپ اپنی ٹیبل سے اٹھ کے اگلے کی ٹیبل کے اوپر گئے تاکہ آپ ان کو جا کے کنفرنٹ کریں، تاکہ آپ ان کے ساتھ جو ہے جا کے ان کو پوک کریں، ان کی فیملی کے سامنے جا کے یہ حرکتیں کریں کہ جی. اور اس کے بعد ان کے والد صاحب جو ہیں بیٹھ کے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہمارے یہاں پہ نا اس پورے نظام کے اندر ایک نیا کام شروع ہو گیا، میڈ اپ ویڈیوز. یہ وہ جو یہ گلی محلے کے پرینکسٹرز نہیں ہوتے، وہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی اس کے اوپر. یہ سیاسی پرینکسٹرز ہیں، یہ سیاسی پرینکسٹرز ہیں، میں یہی لفظ ان کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ بس ہم ویڈیو بنائیں اور یہ ویڈیو جو ہے نا پھر ہم وائرل کر دیں کہ دیکھیں جناب ہم نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے ہم نے یہ حرکت کر کے. ایک بات میں ابھی بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر ذرا آگے چل کے بھی میں بات کرتا ہوں کہ اب اس کا ہو کیا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے ان دونوں کے ورژنز اپنی اپنی جگہ ہیں، وہ سٹوریز میں ابھی میں عابد شیر علی صاحب کے اوپر بھی آتا ہوں. یہ ساری چیزیں ذرا 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں. اس کے بعد میرے لیے امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے؟ میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو 13 لوگ جس میں جنہوں نے ریزرویشن کروائی ہوئی تھی نا، اس میں عابد شیر علی ایک سیاسی انسان ہے، اس میں سلیمان شہباز، دو وہ ایکٹیو سیاست میں تو حصہ نہیں لیتے لیکن پھر بھی چلے میں ان کو ایک سیاستدانی کنسیڈر کر لیتا ہوں. لیکن میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ 11 لوگ کون تھے. ان 13 کے اندر وہ 11 لوگ کون تھے. ان 11 لوگوں کے اندر خواتین بیٹھی ہوئی تھیں. ان 11 لوگوں کے اندر ایک مجھے بزرگ خاتون بھی نظر آ رہی ہیں جو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان 11 لوگوں کے اندر مجھے ایک بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان 11 لوگوں کے اندر بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا. آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوا؟ میں نے پچھلے دنوں ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے 2-3 دن ہوئے، میں نے اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب نے وہ جو بچوں والی بات کی تھی نا کہ جی وہ بیٹا جو ہے مریم نواز کا جو بیٹا ہے وہ وہاں پہ پولو کھیل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سبسیکوئنٹلی مریم نواز نے تقریر کی، پھر جویمہ نے ٹویٹ کی، پھر مریم نواز نے ان کو جواب دیا. میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستانی پولیٹیشنز کے بیچ میں ایک ان ریٹن کوڈ ہمیشہ رہا ہے کہ ہم کبھی فیملیز کی طرف نہیں جائیں گے، ہم کبھی خاندان کی طرف نہیں جائیں گے، بیوی بچوں کی طرف، ماں باپ کی طرف، ان کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر ادھر جائیں گے تو پھر آگے سے بھی آئے گا، آگے سے بھی یہ ریاکشن آئے گا. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی. اس کا افیکٹ صرف آپ 72 گھنٹے کے اندر اندر دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. 72 گھنٹے لگے ہیں صرف اس سارے وہ جو چیز تھی نا، صرف 72 گھنٹے کے اندر اس نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں. آپ صرف 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ وہ جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر کیا امپریشن ہوا، ان کے اوپر آپ کیا افیکٹ ڈال رہے تھے، ارسپیکٹو کہ آپ کا کتنا ہی بڑا اختلاف کیوں نہ ہو، آپ کو کتنا ہی رنج کیوں نہ ہو، کتنا ہی دکھ کیوں نہ ہو، کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس وقت بھی 1 منٹ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں کہ نہیں، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، فیملی کے سامنے یہ حرکت نہیں کرنی. لیکن اس فیملی نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ اس عورت نے نہ اس کے بیٹے نے، کہ میں اس چیز کا لحاظ کر لوں کہ نہیں میں اس کی، ہاں عابد شیر علی مجھے ویسے ملے تو میں ویسے بھی جا کے اس کو شاید کنفرنٹ کر لوں، لیکن اس نے نہیں لحاظ کیا. ٹھیک ہے.
تو آپ نے نہ بزرگوں کا لحاظ کیا نہ بچوں کا وہاں پہ لحاظ کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب اگر عابد شیر علی صاحب کی، ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے جی آپ عابد شیر علی صاحب کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے، انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے تو میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ عابد شیر علی صاحب کو میں اس بات کا مارجن تو میں ضرور دوں گا، اور چاہے آپ مجھ سے اختلاف کریں یا نہ کریں، کہ آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی لچا لفنگا یا ٹچا آ کے میری فیملی کے سامنے کسی قسم کی کوئی بکواس کرے گا تو میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میری بات سے اختلاف ہے، آپ کو میں بہت برا لگتا ہوں، آپ کو میری باتیں بری لگتی ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن جسٹ بیکاز آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کو فالو کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا دماغ اس طرح بن گیا ہے، تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے اس بات کا کہ آپ میری فیملی کے سامنے آ کے کسی قسم کی کوئی بکواس کریں، یہ تو قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی بھی ہو، میں دیکھ رہا تھا بہت سے ان کے جو چمچے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ بیٹھ کے عابد شیر علی کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیں کس قسم کی زبان استعمال کی، دیکھیں۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ ذرا کسی ریسٹورینٹ کے اندر بیٹھے ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، اور اس کے بعد کوئی اسی طرح آئے اور آ کے آپ کے بارے میں آپ کی فیملی کے سامنے بولنا شروع کرے تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا؟ کیا ریاکشن ہوگا آپ کا؟ مجھے صرف یہ بتائیے۔ میرے بچوں کے سامنے یا میری وائف کے سامنے یا میرے ماں باپ کے سامنے کوئی اس قسم کی آ کے بکواس کرے گا تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ دوسری بات، اب آ جائیں ذرا عابد شیر علی صاحب کے اوپر۔ عابد شیر علی صاحب نے جس قسم کی زبان استعمال کی، میں جانتا ہوں، میں اپنے ہی اسی آرگومنٹ کے ساتھ میں بات آگے کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو بہت برا لگا کہ آپ کی فیملی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کی فیملی کے سامنے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ ایک سیاستدان بھی ہیں، آپ یہ سارا کچھ بغیر گالی کے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گالی دینی ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی دوبارہ وہی بات ہے کہ آپ کی اپنی فیملی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میرا مطلب میرا بیٹا، اگر میرے بیٹے کی تقریباً عمر اسی بچے کے برابر ہے، شایان جو لڑکا ہے جو تھا نا اسی ایج گروپ کا ہے، کوئی بھی لڑکا 15-16 سال کا اگر کوئی لڑکا ہوگا نا جو میرے لیفٹ رائٹ پہ ہوگا، یا میرا اپنا بیٹا بھی اگر کھڑا ہوگا، تو میں اس کے سامنے بھی یہ زبان استعمال کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچوں گا، چاہے مجھے کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے۔ وہاں پہ اس زبان کو استعمال کیے بغیر بھی ریاکٹ کیا جا سکتا تھا۔ آپ وہاں پہ ریسٹورینٹ کی مینجمنٹ کو بلا کے بات کر سکتے تھے کہ یہ ان کو ہٹائیں یہاں سے، یا آپ ان کی فوٹیج، جس طرح سلمان شہباز نظر آ رہا ہے کہ ان کی فوٹیج بنا رہے ہیں، آپ وہ فوٹیج بنا سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ساری باتیں گالم گلوچ کے بغیر ہو سکتی تھیں، کیونکہ کسی نہ کسی کو اس چیز کو روکنا ہے، سامنے کھڑا ہونا ہے کہ نہیں، یہ والا ہتھیار ہم نے نہیں استعمال کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، میں اس پہ جو مریم اورنگزیب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اسلام آباد میں نے اس وقت بہت ان کو کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ نے ایک ایسی پوری جنریشن تیار کر دی ہے جس کو کسی بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اور وہ چڑھ دوڑتا ہے، اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ ریسنٹلی، اب میں ڈیٹیل میں، ریسنٹلی ابھی یہ واقعہ ہوا جہاں پہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں ایک دوسرے پہ چڑھ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے ایسا مائنڈ سیٹ تیار کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں نے ڈیسائیڈ کر لیا، میں نے سوچ لیا نا، جب میرے دماغ کے کمپیوٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، اب اس کی ماں کیا، اس کی بہن کیا، اس کو میں کہیں بھی کھڑا ہو کے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں نے کوئی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ میرے سافٹ ویئر نے کہہ دیا بھائی جان یہ کرپٹ ہے۔ تو یہ جو میرا سافٹ ویئر والا چکر ہے نا، یہ میرا سافٹ ویئر صرف آپ کا نہیں پھڑکتا، یہ میرا، وہ اگلے کا سافٹ ویئر بھی جو ہے نا وہ کرپٹ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ پھڑک گیا تو وہ بھی پھر آگے سے ریاکشن میں کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ لڑکا نا ایک کمال گیم کھیل رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اب ذرا اس پہ آ جائیں، وہ بھی بڑی کمال گیم کھیل رہے تھے، کھیل رہے ہیں، اور یہ کھیلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑے مزے کی چیز آپ کے شیئر کرتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ لڑکے نے کہا جی میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے وہ لڑکا، صحیح کہہ رہا ہے، یہ شایان جو ہے وہ لڑکا صحیح کہہ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لندن کے لوگوں نے کہا جی اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک کلاسک ان کا طریقہ کار ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ ہو رہی ہے، صحافیوں کو، مخالفین کو، عورتوں کو جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے، آپ اچھا وہ اگر اس نے عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی ہے، وہ پی ٹی آئی کا فالوور ہے یا کچھ بھی ہے، وہ بڑے سمپلی وہ جسے نا پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، او جی یہ پاکستان تحریک انصاف کا تھوڑی ہے،
اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں. او بھائی وہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آفس ہولڈر نہیں ہے, وہ کوئی سیکرٹری جنرل نہیں لگا ہوا, کوئی ٹریجرر نہیں لگا ہوا, کوئی جوائنٹ سیکرٹری نہیں لگا ہوا. اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا عہدیدار ہے یا نہیں. یہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی اکثر بیٹھ کے, یہ پچھلے دنوں وہ جب خواتین صحافیوں کے ساتھ جو وہ پورا ایک ایشو ہوا تھا, انہوں نے تب بھی یہ کہا تھا, انہوں نے کہا جی ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. ہاں, آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کے آفیشیل پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کبھی کچھ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو پھیلا دیا ہوا ہے نا, ذہنیت پھیلا دی ہوئی ہے, وہ آپ کے فالوورز یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور آپ کے فالوورز کیوں یہ حرکتیں کرتے ہیں, میں ماضی میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, کیونکہ اوپر سے یہ ٹریننگ آتی ہے نیچے. کیونکہ جب لیڈر بیٹھ کے کہتا ہے نا کہ ان کی شلواریں گیلی ہو گئیں, جب وہ اس لیول تک آ جاتا ہے اپنی سیاست کے اندر, تو پھر اس کا فالوور بھی کہتا ہے کہ جب میرا لیڈر کہہ رہا ہے کہ اس کی شلواریں گیلی ہو گئیں تو پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو اس سے بھی چاہ رہا تھا آگے جاؤں گا. پرابلم یہ ہے جب یہ آتا ہے نا کہ میں تمہارا گریبان پکڑوں گا, آپ تو بول بول کے اسٹیج پہ بول بول کے نکل جاتے ہیں نا کہ میں تو تمہارا گریبان پکڑوں گا. آپ کا پھر جو چاہنے والا ہوتا ہے نا, جو آپ کا فالوور ہوتا ہے, وہ جا کے گریبان پکڑ لیتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ کیا میں قانون تو نہیں ہاتھ میں لے رہا. سارا ایشو یہ ہے. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کا کچھ کرنا ہے. 16 سال کا لڑکا, 16 سال کا, جس کو ابھی گاڑی چلانی تک نہیں آتی, لیکن وہ بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کیا حرکتیں کر رہا ہے دوسری فیملیز کے ساتھ. اگر تو یہ ماحول ہے, اگر تو یہ ذہنیت ہے جس کو پروموٹ کرنا ہے ہم نے اس ملک کے اندر, تو پھر سیدھا سیدھا اعلان ہی کر دیں کہ جی ہم اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں یہ تمام ماحول کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ گلی کوچے کے اندر جو ہے وہ لڑکے آپس میں لڑائیاں کریں اس طرح. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.